औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूंगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर। सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, इसमें मछली को टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो टेम्परेचर जैसे हमारी इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मुतासर करता है हमारी ज़िंदगी को, इसी तरह कार्प, जितनी भी कार्प है, छिलके वाली मछली है, इनको भी वो मुतासर करता है। तो आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है उन सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जी दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाय किए, जैसा कि मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में मैं जिक्र करता रहता हूँ कार्प मछली के टेम्परेचर के हवाले से कि कौन सी मछली को कितना दर्जा हरारत पसंद है। चूँकि आज का जो मौजू है वो सिर्फ दर्जा हरारत ही है, तो इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। जितनी भी कार्प मछली है उनके जो दर्जा हरारत है ना, वो गर्मी में कौन सा दर्जा हरारत पसंद करती है और सर्दी में कौन से दर्जा हरारत तक वो जा सकती है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। जितनी भी छिलके वाली मछली है, जितनी भी कार्प मछली है, उनका जो फेवरेट दर्जा हरारत है ना, वो है 28 डिग्री ग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये है उनका फेवरेट दर्जा हरारत। लेकिन इससे भी बेहतरीन दर्जा हरारत, जो इससे भी बेहतरीन है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो 20 डिग्री ग्रेड से लेकर, खास मिर्गल के बारे में गालबन वो बात की थी कि 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड में ये अंडे वगैरह देती हैं। तो जो बेहतरीन दर्जा हरारत है ना, वो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये उसका जितने भी कार्प हैं, मैं एक कार्प की बात नहीं कर रहा, मुराक, डाई, सिल्वर, बिग हेड, थैला, रहू, गुलफाम, ये जितनी भी है, कालीबोस, सब कार्प के लिए इसका जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री ग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन बेहतरीन दर्जा हरारत वो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। अगर दर्जा हरारत कम हो तो 15 से 16 डिग्री ग्रेड जब कम हो जाए तो कार्प की जो नकलो हरकत है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से ये अपनी खुराक जो है ना वो कम खाने लगती है। तो सबसे अच्छा जो टाइम है ना, इसका टाइम भी आपको साथ में मेंशन कर देता हूँ। सुबह सादक जब अजानें होती है ना, तो अजानों के बाद आप अल्लाह का नाम ले, नमाज पढ़ें। तो उसके बाद जब लो फूटती है, सूरज नहीं निकलता, सूरज बाद में निकलता है, जब लो फूटती है ना, तो वो उसका आइडियल टाइम होता है। तो उस लो फूटने की, ये मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, तो जब लो फूटती है ना, तो आप चारा, आटा वगैरह, उसके जो खुराक का जो हिस्सा है वो आप इंशाल्लाह एक्टिव हों, वो कुंडी पर लगाएं। तो इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद ये मछली, चूँकि आपकी डोरों के ऊपर होती है, क्योंकि उन्होंने खुराक रात को खाई होती है, अब वो भूख से निडाल है, तो वो ये जो टाइम है ना सुबह सादक का लो फूटने से लेकर तकरीबन 10-11 बजे तक, 10-11 बजे तक होता क्या है कि जब सूरज की तपश पड़नी शुरू हो जाती है, मैं इंशाल्लाह एक वाकया भी बताऊंगा आपको। जब सूरज की तपश पड़नी शुरू हो जाती है ना, तो पानी का दर्जा हरारत थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है, तो मछली वहाँ से भाग जाती है। अचानक मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, रोड़ा वाला पेड़ा, मानोचक नहर, ये मेरा फेवरेट पेड़ा है, तो इसमें हम रात को मछली पकड़ लेते थे। सुबह सुबह रात को अगर नहीं लगी तो सुबह सादक, जैसे मैंने टाइम बताया आपको, लो फूटने से, तकरीबन लो फूटने से लेकर 10 बजे तक हमें मछली लगती थी। 10 बजे हमें मछली लगना बंद हो जाती थी, तो हम क्या करते थे, उठ के आ जाते थे। बाद में फिर इसका जो दूसरा फेवरेट टाइम है वो है नमाज असर के बाद मगरब तक। तो वहाँ के जो रिहायशी थे, नाम है चाचा अशरफ, तो वो मुझे फ़ोन करता था, बिलाल तू चला गया ना, तेरे बाद हमने बहुत मछली मारी। तो ये है उसका दूसरा टाइम, सुबह जब लो फूटती है, लो फूटने से 10 बजे तक, ये उसका आइडियल टाइम है। ये नहीं है कि बीच में नहीं, ये बीच में भी लगती रहती है, लेकिन ज़्यादातर कार्ब, जो ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कार्ब जो होती है ना, ये इस टाइम से भाग जाती हैं। कुछ लोग समझते होंगे यार मेरी मछली तो लग रही थी, अचानक मछली लगनी भाग गई है, फिर क्या हुआ, 2-4 घंटे के बाद मछली दोबारा आनी शुरू होगी। तो इसका यही मसला होता है। मैंने तकरीबन आज से 3 साल पहले, ये पाकिस्तान के 3 या 4 साल पहले पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ग्रुपों में ये सवाल किए थे कि गर्मियों के दिनों में रात को मछली लगी नहीं तो सुबह मछली लगी, 10-11 का टाइम हुआ तो मछली लगनी बंद होगी, ठीक, असर के बाद फिर मछली लगनी शुरू होगी। तो उस दौरान जो मछली लगना बंद हुई थी वो क्यों बंद हुई थी?
تو یقین کریں قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں کسی آدمی کو جواب نہیں آیا. یہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں قسمیں بہت کم اٹھاتا ہوں, کسی آدمی کو جواب نہیں آیا. تو اس کا جواب کس کو پتا تھا؟ پاکستان میں ایک واٹس اپ گروپ بنا تھا جو سب سے پہلے واٹس اپ گروپ تھا, وہ تھا عثمان قریشی پیارے کا. تو میں اس میں ایڈ تھا. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے, بہت اچھے اینگلر ہیں, علم کی دنیا میں بہت نام ہے ان کا پاکستان میں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کارپ مچھلی گرمی میں لگتے لگتے اچانک گیم ڈیڈ ہو جائے تو اس کا ریزن بھی یہی ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا آدمی علی یاسف ساؤتھ افریقہ والا, جو کہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے, تو ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہے, ادھر کارپ وغیرہ کا بھی شکار کرتا ہے. تو میں نے یہ سوال اس کو چیک کیا, یعنی کہ میرا جو کسی کو علمی لیول میں چیک کرنے کا جو اتھینٹک طریقہ تھا نا, وہ یہی تھا. اگر کوئی ایک آدمی کہتا ہے نا میں بہت بڑا شکاری ہوں, تو میں اس کے آگے یہ سوال رکھ دیتا تھا کہ وہ سوال یہ تھا کہ گرمیوں میں کارپ آپ شکار پہ جا رہے ہیں, رات کو اگر گیم ہوگی ہے تو اوکے, نہیں ہوئی تو صبح وہ گیم ہو جاتی ہے, تو 9-10 بجے وہ گیم ڈیڈ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد اچانک پچھلے پیر پھر گیم شروع ہو جاتی ہے. تو یقین کریں میری بات پر, کسی کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا. عثمان قریشی نے تو ہمیں بتا دیا. تو میں نے علمی لیول چیک کرنے کے لیے علی یاسف کو یہ سوال کیا واٹس ایپ میں, تو اس نے مختصر جواب دیا. اس نے بولا تھا یہ ٹیمپریچر کا مسئلہ ہے, بس اتنا جواب دیا. میں نے ڈیٹیل سے نہیں پوچھا, میں نے پھر تھوڑا سا پوچھا کہ ٹیمپریچر سے کیا مراد ہے. اس نے بولا کہ پانی کا درجہ حرارت جب گرم ہو جاتا ہے, یعنی آپ کو پتہ ہے نا, ہم کارپ کو پکڑنے کے لیے 6 سے 8 فٹ کا پانی چاہیے ہوتا ہے, 10 فٹ کا پانی چاہیے ہوتا ہے. یہ 8 فٹ 10 فٹ کا پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے کارپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ علی آصف نے بتایا تھا. یہ 2 آدمی ہیں میری نظر میں. اس کے بعد میں نے اور لوگوں کو بھی پتا ہوگا, لیکن کافی سارے واٹس ایپ گروپوں میں نے اس چیز کا چرچا کیا تھا, لیکن کافی واٹس ایپ گروپوں میں مجھے اس چیز کا جواب نہیں ملا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ زندگی میں بہت زیادہ ہوا نا. مانو چک کی نہر پہ بھی تقریباً ہوا, دریاؤں پہ بھی ہوا. ایک دن ہم باری ڈنڈیالی گئے تھے تو وہاں بھی یہ معاملہ ہوا تھا. صبح صبح ہمیں مچھلی لگی تھی, جو ہی 11 کا ٹائم ہوا کتر بے شمار آ جاتی ہے. اچھا, مزیداری کی بات ہے, مچھلی تو بھاگ جاتی ہے لیکن کتر نہیں بھاگتی, کتر جان نہیں چھوڑتی. ہوتا کیا ہے, جب ہم 7-8 فٹ کی گہرائی میں ہم ڈورے لگاتے ہیں نا, تو پانی کا درجہ حرارت بالکل معتدل ہوتا ہے, مچھلی کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. مچھلی ادھر آتی ہے, کھاتی ہے, پیتی ہے, چلی جاتی ہے. تو جو ہی پھر آتی ہے, پھر لگتی ہے, سارا دن بھی لگتی رہتی ہے. لیکن جو ہی 10-11 کا ٹائم ہوتا ہے نا, سورج اپنی آب و تاب سے تپش مارتا ہے, پانی کو گرم کر دیتا ہے, تو مچھلی کا وہ جو درجہ حرارت ہے, معتدل درجہ حرارت جو پانی میں وہ رہتی ہے, وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو وہی مچھلی بھاگ جاتی ہے, وہ ڈم میں چلی جاتی ہے, گہرے پانی میں چلی جاتی ہے, جو پل ہوتے ہیں پل کے نیچے چلی جاتی ہے, ایسے درختوں کے سائے کے نیچے چلی جاتی ہے, یعنی مزید گہرائی میں چلی جاتی ہے جہاں ٹیمپریچر اچھا ہوتا ہے. تو پچھلے پیر وہ ٹیمپریچر جب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے, سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے, سورج کی گرمی کم ہونے کی وجہ سے ٹیمپریچر نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو واپس دوبارہ خوراک کی طرف آتی ہے. تو مچھلی کو وہاں سارا دن مجبور رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ویڈیو لاسٹ تک اسی لیے دیکھیے گا, ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ مچھلی سارا دن لگتی رہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی, بلکہ بہت زیادہ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی مچھلی سارا دن بھی لگتی ہے. بہت سارے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مچھلی سارا دن بھی لگ رہی ہے, لیکن زیادہ تر تقریباً مچھلی بھاگ جاتی ہے. اچھا, تو یہ درجہ حرارت اتنا یعنی کہ امپورٹنٹ ہے. تو اچھا, اگلی بات کہ صبح سے لے کر تقریباً صبح سحری کے بعد جب لو پھوٹتی ہے, اس وقت سے لے کر 10-11 بجے تک, عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک, اس کے بعد رات کو 10 بجے سے لے کر رات کو 1-2 بجے تک, یہ اس کے فیورٹ ٹائم ہیں. تو ان ٹائموں میں آپ ایکٹیو رہیں, مچھلی کو اچھے طریقے سے خوراک دیں جو اس کی پسندیدہ خوراک ہے, تو انشاءاللہ مچھلی آپ کو ان ٹائموں میں بہت زیادہ لگے. ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں, تو ٹیمپریچر میں جو اچھا ٹیمپریچر ہے نا, وہ ہے 15 ڈگری گریڈ سے لے کر 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر اس کو, یہ ایک ہوتا ہے سینٹی گریڈ, ڈگری سینٹی گریڈ, اس کے سی کے آگے چھوٹا سا گول دارا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایف یعنی فارن ہائٹس ڈگری سینٹی گریڈ. تو سینٹی گریڈ ہو گیا 15 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ. فارن ہائٹس جو ہے نا, وہ ہے 60 سے 70 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیانی درجہ حرارت جو ہے نا, یہ کارپ کو خوراک ڈھونڈنے میں بہت موزوں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اچھا, تو پانی کا جو درجہ حرارت ہے, یہ کارپ کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. جیسے انسانوں کی بات کر لیں تو گرمیوں میں ہم کپڑے بھی اتار دیتے ہیں,
نیچے بنیان ہوتی ہے تو کتنا وہ متاثر ہوتے ہیں. یعنی کہ دنیا کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے ٹھنڈ سے اور گرمی سے، تو کارپ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ٹھنڈے پانی کا درجہ حرارت کارپ کی سرگرمیوں کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس سے اس کے کھانے کا جو امکان ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہو جاتا ہے. سرد درجہ حرارت میں وہ سست ہو جاتی ہے اور تیراکی اور خوراک کی تلاش میں زیادہ توانائی خرچ کرتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس کے متبادل گرمی میں کارپ کی سرگرمی کو وہ درجہ حرارت وہ بڑھاتا ہے، اور توانائی کم خرچ کرتی ہے، سردی میں توانائی زیادہ خرچ کرتی ہے، تو اس کے کھانے کے امکان بھی زیادہ ہو جاتے ہیں گرمی میں. تو کارپ ماہی گیری کے لیے یعنی کہ مچھلی کے شکاری کے لیے پانی کا جو مثالی درجہ حرارت ہے وہ ہے 15 ڈگری گریڈ سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک، اور 60 سے 70 فارن ہائٹس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان اس کا درجہ حرارت کارپ اپنی خوراک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. اور پانی کا مختلف درجہ حرارت کارپ کے موڈ کو بھی خراب کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے اس طرح کارپ کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اچانک مچھلی لگتے لگتے بھاگ جاتی ہے، تو وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا، اس کو گرمی لگنے لگتی ہے. تو ہمیں جب گرمی لگتی ہے، ہم گرمی میں ہوتے ہیں، جب گرمی لگتی ہے تو ہم چھاؤں کی طرف کسی درخت کے سائے کے نیچے آ کے رہتے ہیں. جیسے جو مزدور ہوتے ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں، جب 12-1 کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، ان کی روٹی کا ٹائم بھی ہوتا ہے، تو وہ سائے میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ریسٹ کرتے ہیں. تو کارپ کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو پانی میں مختلف درجہ حرارت کارپ کے موڈ کو اور ان کی عادات کو بھی متاثر کرتا ہے. کارپ گرمیوں میں زیادہ کھانا کھاتی ہیں اور ٹھنڈی میں کم کھانا کھاتے ہیں. اس کا جو بہترین کارپ کی جو ہک بائٹ ہے نا، اگر سردی کی بات کریں تو سردی میں آپ فیڈ والا آٹا کھیلیں. فیڈ والا آٹا امینو ایسڈ اس میں ہونا چاہیے، اور سویٹ کارن یہ اس کی فیورٹ ہے. اور گرمیوں میں دیکھا جائے تو اس کا فیورٹ ہے کینچوا ہے، کیڑے ہیں، جھینگے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کارپ کے لیے پانی کا جو درجہ حرارت چیک کرنے کا جو اتھینٹک طریقہ ہے نا وہ انشاءاللہ میں مینشن کر دوں گا. ایک تھرمامیٹر ہے، اس تھرمامیٹر کو پانی کے اندر آپ ڈال دیجئے تو اس سے آپ ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا آج کا ہمارا ٹاپک کارپ کے حوالے سے، ٹیمپریچر کے حوالے سے. تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کون سی مچھلی کو کون سا ٹیمپریچر، انشاءاللہ میں سب تصویریں مینشن بھی کر دوں گا کہ رہو، مراگ، گلفام، تھیل وغیرہ جتنی بھی مچھلیاں ہیں یہ کون سے ٹیمپریچر میں رہنا پسند کرتی ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی ہسٹری بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو. تو سب سے جو اچھا درجہ حرارت ہے وہ ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان، اور 76 ڈگری فارن ہائٹ سے لے کر 80 ڈگری یعنی فارن ہائٹس ہے. تو یہ ہے مختلف درجہ حرارت. یعنی کہ میں نے جو نوٹ کیا ہے نا، کارپ مچھلی کا جو ایکچول درجہ حرارت وہ ہے 20 سے لے کر نا یہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر یہ بہترین ہے. 25 بھی ہے، 22 بھی ہے، یعنی کچھ بعض اوقات درجہ حرارت میں وہ انڈے بھی دیتی ہے، وہ ہے 20 سے 22 یا 23 یا 24 کے اندر وہ انڈے دیتی ہے. تو یعنی کہ 30 کے اندر ہی ہے، 20 اور 30 کے اندر ہی ہے. تو آپ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کے اینڈ میں اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا تاکہ یہ ہماری ڈوروں کو چھوڑ کر مت جائے. اس میں ہوتا یہ ہے اس کی پسند اور ناپسند. جیسے کہ میں نے جڑی بوٹی کے حوالے سے بات کی تھی کہ رہو کی جو پسندیدہ بائٹ ہے وہ ہے جو گولی. پاکستانی نام، طب کی زبان میں اس کو جو گولی بولتے ہیں. اگر اردو زبان میں جو گولی یا جو مار گولی، اگر اردو میں دیکھا جائے تو اس کا نام ہے جو الزاکی. یہ طب آپ پنسار اسٹور میں جائیں گے نا تو آپ کو جو گولی کے نام سے، جو مار گولی کے نام سے یا جو الزاکی کے نام سے، یہ اردو کا لفظ ہے، آپ کو اس نام سے یہ ملیں گی. اور اگر آپ انڈیا سے منگوانا چاہے تو اس کو چھوٹا کانکلا بولتے ہیں. چھوٹا کانکلا، اس کو انگلش میں فش بیری کہتے ہیں، یعنی مچھلی کے بیر، مچھلی کی بیری چھوٹی چھوٹی. اس کو اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیشی نام میں اگر میں دیکھا جائے تو انامیتا کوکلاس یعنی چھوٹا کانکلا. ایک بڑا کانکلا بھی ہے، یہ چھوٹا کانکلا ہے. بڑا کانکلا ہے وہ سگندھ کوکلے کو کہتے ہیں. تو یہ آپ سگندھ کوکلا بھی ڈال لیجئے اور یہ فش بیری بھی ڈال لیجئے. تو فش بیری کا ڈالنے کا طریقہ کیا ہے، اچھا اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ کرتی کیا ہے فش بیری، یہ مچھلی کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے فش بیری. یعنی جن لوگوں کے دماغ کے سیلز ختم ہونا شروع ہو جائیں
تو اگر وہ چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے پیشاب کر دیں، ان کا پیشاب نکل جائے، تو ان کو پتہ نہیں چلے گا ہمارا پیشاب نکل گیا۔ اگر ان کو آپ کھانا کھلا دیں تو 10 منٹ کے بعد آپ پوچھیں آپ کھانا کھائیں گے، تو وہ کہیں گے ہاں کھاؤں گا۔ ان کو بھوک کا احساس نہیں ہے، ان کو کھانے کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کھایا، میں نے کیا پیا، میں نے پیشاب کیا نہیں کیا۔ کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سیل جو ہوتے ہیں نا وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو مچھلی کا جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ اس میں ایک ٹاکسن ہے، ٹاکسن یہ مطلب زہر ہے، لیکن اس کا مارنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ٹاکسن ہے جس کی وجہ سے مچھلی کے اندر وہ جب جاتی ہے نا وہ جو گولی، تو اس کے دماغ کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے، دماغ کو منجمد کر دیتی ہے، سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے لینی ہے اس کی میکسیمم مقدار جو ہے نا، وہ اگر مثال لے لیجئے کہ آپ کی چرائی کا وزن ہے آدھا کلو گرام، چرائی ٹوٹل چرائی آپ کی چرائی میں 10-12 جڑی بوٹی ہیں، ان کا سارا وزن ملائیں تو بنتا کتنا ہے، تقریباً 500 گرام، آدھا کلو۔ تو آدھا کلو میں یہ زیادہ سے زیادہ ڈالیں گے تو 150 گرام، اس سے کم کریں گے تو 100 گرام، اس سے کم کریں گے تو 75 گرام، اس سے بھی کم کریں گے تو 50 گرام، اس سے کم آپ مت ڈالیں۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ ڈالیں گے تو 150 گرام ڈالیں گے۔ تو اس کو جو ڈالنے کا جو پروسیس ہے نا، طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چونکہ آپ پاکستانی پنسار سٹور سے آپ بالکل مت لیجئے، وہ بہت زیادہ پرانی ہوتی ہے۔ اس میں یعنی کہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک پاکستان میں رہتی، ایک انڈیا کی ہے۔ جو انڈیا کی ہے وہی اصل ہے، پاکستان کی یہ 2 نمبر ہے، یہ کام نہیں کرتی۔ میں نے مطلب دوستوں نے جب یہ چیز لی تو انہوں نے بولا بلال بھائی جیسے آپ نے بولا ویسے کام نہیں کر رہی، تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ ایسا کریں، آپ ابلتے ہوئے پانی میں آپ اس کو ساری رات گرم پانی پہلے ابال کے رکھ دیں، رکھنے کے بعد اس کو باہر نکالیں، اس کو خشک کر کے دوبارہ اس کو گھی میں فرائی کریں۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا لیکن وہ چیز نہیں بنی جو انڈین جو گولی، اصلی جو گولی میں ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے تقریباً 200 گرام جو گولی لے لیں اور تقریباً 1 کپ گھی لے لیں، گائے کا دیسی گھی، بھینس کا نہیں، گائے کا دیسی گھی لے لیں۔ دیسی گھی کو ہلکی آنچ میں، درمیانی آنچ میں گرم کر لیں، اور جب جو گولی اس میں ڈالیں گے تو آپ اس کی آنچ کو ہلکی کر لیں۔ تو اس ہلکی آنچ میں آپ اس کو اچھی طرح فرائی کریں۔ فرائی کرنے کا بعد یہ کیا ہوگا، اگر فرض کریں یہ اتنی سی ہے جیسے کالے چنے کے برابر ہے یا سفید چنے کے برابر ہے، تو یہ دبلی ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، ٹرپل ہو جائے گی، یعنی اس سے 3 گنا زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی، اس کا جو باہر کا خول ہے، سیڈ کوٹ ہے نا، وہ پھوٹ جائے گا، ایسے ٹوٹ جائے گا، تو اس سے جو ہے نا وہ جو گولی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو سیڈ کوٹ جو ہے نا پھوٹنا چاہیے، اور جو گولی کا سائز بڑھنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں جب ہو جائیں گی نا، تو آپ گھی کی رنگت دیکھیں گے تو سبزی مائل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب یہ پھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، اندر سے پھوٹ جائے، تو ڈبل مقدار میں ہو جائے، ڈبل وزن میں ہو جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ململ کا کوئی کپڑا لے لیں صاف سا، تو گھی کو آپ پھینک دیجئے، تو ململ کے کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی طرح خشک کر لیجئے، اس میں بالکل گھی نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیجئے، تو اس کو گرینڈ کر آپ چارے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو چارے کی مقدار ہونی چاہیے 3 چمچ، 3 سے 4 چمچ آپ کھیلیں تو کیا ہوگا، جب مچھلی آپ کے چارے کو، ایک تو روہو کی یہ پسند بہت ہے، اس میں آپ سگندھ کوکلا بھی ڈالیں، آپ کو وہ بھی روہو کی جان ہے۔ تو جب یہ کھا لے گی نا، تو پانی جتنا بھی گرم ہو جائے، میں نے پہلے بھی عرض کیا جن لوگوں کے دماغ کے سیل ڈیمیج ہونے شروع ہو جائے ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور مچھلی کو بھی احساس نہیں ہوگا، وہ آپ کی ڈوروں کے ارد گرد بس گھومتی رہے گی، سمیل اس کو آئے گی، اس کے ارد گرد آپ کی ڈوریں اٹھائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ایک سیکرٹ سا فارمولا۔ تو یہ فارمولا بھی میرے استاد محترم جناب سجید صاحب نے بھی پورے پاکستان میں بتایا، کسی کو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، جو گولی کا جو اتھینٹک طریقہ ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے اس طریقے سے، اس پروسیس سے اس کو تیار کرنا ہے، اپنی ہک بائٹ میں شامل کریں، اپنے آٹوں میں شامل کریں، اپنی چرائی میں شامل کریں، تو انشاءاللہ مچھلی آپ کا اڈا چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی، سارا دن لگے گی آپ کو، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس طریقے سے کریں جیسے طریقہ میں نے بتایا۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ ایک سیکرٹ راز تھا جو میرے استاد محترم جناب سجید صاحب نے بتایا تھا کہ اس کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، اس سے پہلے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کی ज़ندگی کو لمبا کرے، ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بلال جی ہم کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا یہ بیڑی کا بات جو آپ نے پوچھا تھا نا صبح، اس کو جو ٹاکسین ہے، اس میں پکلو ٹاکسین بول کے ایک ٹاکسین ہے جو فش کو آکسیجن نہیں کمی کرتا ہے پانی میں، فش کو دماغ کو نا پورا ایک دم ہپنوٹائز کر دیتا ہے، اس کا کوئی سوچنے کا پاور نہیں رہتا ہے، وہ اسٹننگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اثر کو 1% رہتا ہے اس میں، تو اس کو کمتی کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ ہے پیور کاؤ گھی میں تھوڑا زیادہ کر کے اب پکڑ لو 100 گرام یہ بیڑی آپ استعمال کرو گے تو اس میں کم سے کم 2 سے 3 چمچ پیور گھی ڈالنا پڑے گا کڑھائی میں، اس کو گرم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ بیڑی کو اس میں فرائی کرنا پڑے گا۔ فرائی کرتے 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 یہ بیڑی ڈبل سائز ہو جائے گا اور باہر کا جو سیٹ کوٹ ہے وہ پھٹ جائے گا۔ جب دیکھیے گا وہ پھٹنا شروع کیا تب آپ سمجھیے گا کہ اس کا ساری ٹاکسینس نکل گیا گھی کا اندر۔ پھر آپ کڑھائی اتار لیجئے اور یہ بیڑی کو گھی سے دھیرے دھیرے کوئی پلیٹ میں رکھ کے اس کو بڑھیا سے ٹیشو پیپر سے اس کو ڈرائی کر لیجئے، سکھا لیجئے، اور ٹیشو پیپر کا اوپر اس کو بڑھیا سے پالش کریے، رگڑیے تو اس کا جو گھی اس کا اندر تھوڑا بہت ہے وہ بھی ٹیشو پیپر میں چلا جائے گا اور وہ سیٹ کوٹ نکل جائے گا۔ اس کے بعد اس کو مکسی میں آپ پاؤڈر کر کے مسالہ میں استعمال کیجئے تو اس کا جو پوائزن ہے ٹاکسین وہ نکل جائے گا۔ تو یہ مچھلی کے لیے بہت اٹریکٹیو بوٹی ہے اور یہ روہو کا 1 نمبر بوٹی ہے۔ وہ روہو اس کا اسمیل بہت پسند کرتا ہے، برقع برقع روہو، لیکن اس کو بہت کم استعمال کرنا چاہیے چڑھائی میں۔ پکڑ لیجیے آپ 500 نر کچر کا ریشیو میں آپ کریے گا تو اس میں 50 سے 60 گرام انف ہے، یا 100 گرام بھی ڈال سکتے ہو۔ کبھی کبھی اگر آپ کو جی چاہے کہ اس کو اور تگڑا کریں گے تو میکسیمم 150 گرام، اس سے زیادہ نہیں، 150۔ لیکن ہلکا مسالہ کرنا چاہتے تو 75 گرام سے انف، آدھا اس کا۔